बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपने कमेंट्स लाजमी दें। नाज़रीन, एक टाइम आने वाला है कि पाकिस्तानी अवाम बिजली और गैस का नाम भी नहीं लेंगे, और नाम लेने से उस तरह डरेंगे जिस तरह एक जानवर, आम सा जानवर एक शेर से डर जाए जंगल में, या एक हिरन या ज़ेबरा डर के भागता है शेर से, चीते से। उसी तरह ये कौम जो है वो गैस और बिजली के नामों से भागेगी। देखें कितना बड़ा जुल्म है कि IMF की कंडीशंस को मीट करने के लिए इस निगरान हुकूमत ने जाने से पहले 67% गैस महंगी कर दी घरेलू सार्फिन के लिए, 67%, और कमर्शियल की अलहदा की है। बिगेस्ट एवर इंक्रीज, चूँकि 2 दिन IMF की डेडलाइन के रह गए हैं। हमारी आने वाली हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, उसके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल में से निकला जा सके। तो बस फिर पीछे अवाम बचती है। ज़ाहिर सी बात है, आपने मुल्क को भी चलाना है, कर्जे भी उतारने हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए। कशकोल तो हमने वैसे ही पकड़ा होता है इस कौम ने हर वक्त। एक बैगर से लेके, सड़कों के ऊपर जो बैगर्स हैं उनसे लेके तो हमारे हुक्मरानों तक, हम जो है वो कशकोल पकड़ के, बैगिंग बॉल पकड़ के और हम फिर रहे हैं, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि हम इस मुल्क को चला सकें। कोई डेवलप कंट्री से सीख लें। आज जो ये बॉम्ब गिरा है और रात में आज फिर पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ये देखें 66% गैस महंगी की है। प्रोटेक्टेड 2 कैटेगरीज बनाई हैं इन्होंने। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 25 मकाब मीटर इस्तेमाल पर 79 रुपीज़ फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। ये जो MMBTU है इनका एक वो है स्केल। इसी तरह ये ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के महाना 50 मकाब मीटर इस्तेमाल पर 100 रुपये फ़ी MMBTU, जबकि महाना 60 और 90 मकाब मीटर इस्तेमाल पर भी 100 रुपये फ़ी MBTU इजाफा किया है। ठीक है ना जी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 25 मकाब मीटर इस्तेमाल पर 200 रुपये फ़ी MMBTU, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड के लिए महाना 150 मकाब मीटर इस्तेमाल पर 250 रुपये फ़ी MBTU इजाफा हुआ है। इसी तरह मज़ीद सीमेंट के कारखानों के लिए भी बढ़ा दी गई गैस। ठीक है ना जी। बिजली के कारखानों के लिए बढ़ा दी गई गैस, कुछ के लिए बरकरार रखी है। और सूरत हाल हमारी ये है कि हमारा गैस का कितना बड़ा बहरान है नादरीन। हमने गैस, हमारे जो नेचुरल गैस रिजर्व्स थे, जिसको टाइट गैस कहते हैं, उसको हमने CNG सेक्टर पे ज़ाया किया जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद, जब CNG आई, और कोई अक्लमंदाना तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया कि जो हमारे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं उनको इंडस्ट्री की तरफ मोड़ना चाहिए था, ना कि गाड़ियों की तरफ मोड़ा गया और घरों की तरफ मोड़ा गया। अभी मैं ये 2 दिन पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुन रहा था कि ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर रहे हैं PMLN के, उनका सुन रहा था, और फिर एक आसिम साहब जो मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के 2011 में, उनका सुन रहा था कि गैस तो हमारी निकल ही नहीं रही। गैस, हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो हमारे वेल्स हैं, उनमें से गैस अब निकल नहीं रही, चूँकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर गैस एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी से बहुत नीचे है। और कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लाने देती हैं इस मुल्क में, ताकि हम गैस के मज़ीद रिज़र्व जो हैं उनको डिस्कवर कर सकें और आवाम को सस्ती गैस मिल सके। और हम LNG कितनी महंगी गैस ख़रीद रहे हैं, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा कि हम कितनी महंगी गैस ख़रीद रहे हैं और सुई सदरन गैस के MD की तरफ से क्या इंकशाफात आए हैं। तो नाज़रीन, हमने गैस को यानी बुरे तरीके से इस्तेमाल किया, और अब हालात ये हैं कि हमारे घरों में रात को 10 बजे गैस नहीं होती, और कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पे गैस हार्डली चंद घंटे आती है, और कई जगहों पे तो गैस आती नहीं है। तो अब हर साल सुई गैस के जो रिज़र्व्स हैं वो हमारे कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस वालों जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स
ان کے جو ہیں اپنا ظاہر سی بات ہے اپنا اسٹاک مارکیٹس کے اندر ان کے شیئرز ہیں تو ان کو پروفٹ جاتا ہے. ان کی سیلریاں دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہیں, لیکن انہوں نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا, کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے گیس جو ہے اس کی مزید پروڈکشن ہو, اور ہم امپورٹ مہنگی گیس جو ہے امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں بیسیکلی. تو کوئی پلاننگ نہیں, کوئی اسٹریٹجی نہیں اس ملک میں. کہتے ہیں ایک آفیشل بتا رہے تھے مجھے وابڈا کے کہ اگر ہم سی این جی گاڑیاں جو ہیں اس پر ڈائیورٹ نہ کرتے اپنی گیس, جو ہماری اتنی قیمتی گیس ہے, ہمارے اپنے نیچرل ریزروز ہیں, تو ہم شاید 2070 تک اپنی ڈومیسٹک گیس کی ریکوائرمنٹ, گھروں کی بات کر لیں, انڈسٹری کی بات کر لیں, وہ پوری کر سکتے تھے. اور دوسری طرف ہم ناظرین دیکھیں کہ گیس اور بجلی کا ریٹ دیکھ لیں. بجلی کا کیلکولیشن کی میں نے خود اپنے گھر میں بجلی کے بل کی, تو اس وقت 53 روپیز کا یونٹ ڈومیسٹک پڑ رہا ہے, 53 روپے کا یونٹ ایوریج پڑ رہا ہے ایک عام آدمی کو. اور یہ تو ریزیڈینشل کی بات کر رہا ہوں, تو کمرشل یونٹ جو ہے اس کو کہاں پہنچا ہوگا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ گیس اور بجلی جتنی مہنگی ہوتی جائے گی, چلیں ریزیڈینشل عوام تو کسی نہ کسی طرح اس کو برداشت کر لے گی گھروں میں, لیکن آپ کی انڈسٹری چلتی ہے بھائی, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, آپ کی دیگر انڈسٹریز ہیں, ان کے اندر ریٹس کہاں چلے گئے. آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے وارن کر دیا ہے, ایک لیٹر لکھا ہے انہوں نے متعلقہ وزارت کو کہ اگر گیس اور بجلی کے ٹیرفز بڑھتے رہے اور ان کو مہنگی گیس اور بجلی دی گئی تو کارخانے بند ہو جائیں گے. انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ 50% جو کارخانے ہیں وہ آپ کے ملک میں بند ہو جائیں گے, جس سے بے روزگاروں کی ایک لمبی لائن لگے گی. اب امیجن کریں کہ انڈسٹری علیحدہ رو رہی ہے, عوام علیحدہ رو رہے ہیں, اور ہم آئی ایم ایف کے اگلے قرضے لینے کے لیے, پچھلے قرضے پورے کرنے کے لیے اور اگلے قرضے جس کے لیے مزید ٹائٹ ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ آگے وہ سننے میں آیا کہ $6 ارب کا اب نیا پلان ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ بھی لینا ہے, تو اس کے اوپر مزید ریسٹرکشنز اور قدغن لگنے جا رہی ہیں کہ ٹیکسیشن بڑھاتے جاؤ, بلز میں اضافہ کرتے جاؤ اور اس عوام کو نچوڑتے جاؤ. اور مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے منسٹرز آئے ہر پارٹی کے اندر, کس پارٹی کے منسٹر نے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو, مجھے بتا دیں. اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں ان منسٹرز کو کہ یہ کوئی معاشی پلان ایسا لا کے دکھا دیں یا ابھی تک انہوں نے لایا ہو جس سے آپ نے عوام کو انرجی اور گیس میں بجلی کے اندر کوئی بینیفٹ دیا ہو یا مزید کوئی بینیفٹس دی ہوں. اب ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوئی سدرن گیس جو پورے سندھ اور بلوچستان کو گیس پرووائڈ کرتی ہے, اور ادھر پنجاب اور کے پی میں سوئی ناردرن گیس کرتی ہے, ان کے ایم ڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $1 ارب سے زیادہ کی مؤثر گیس اگر ہم نے لانی ہے, ٹائٹ گیس, جو ٹائٹ گیس ہماری پاکستان میں نکلتی ہے, اس کے متبادل کے لیے $1 ارب ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے, اور یہ ایک حکمت عملی ہے جس میں جو کنویں بند پڑے ہیں اس وقت ان کو دوبارہ استعمال کرنا اور ایکسپلوریشن فرموں کو ٹائٹ گیس دریافت کرنے کی ترغیب دینا شامل ہے. اور یہ اس لیے کرنی پڑے گی کہ ایل این جی مہنگی مل رہی ہے ہمیں, یہ سوئی سدرن گیس کے ایم ڈی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر جو ہیں ان کے ایم ڈی عمران مانیار, انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی گیس پائپ لائن منصوبوں کی تکمیل میں درپیش چیلنجز بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا جو تاپی منصوبہ ہے, اور ایران پاکستان کی جو گیس لائن آئی پی جسے کہتے ہیں, یہ بہت مشکل منصوبے ثابت ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کام اس طرح نہیں ہو رہا. اور گیس کی قیمتیں وہ کہہ رہے ہیں جی گھریلو صارفین کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں, جو ان کی انکم ہے اس سے بڑھ گئی ہیں, یہ خود وہ کہہ رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو اب صنعتوں کو, ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صنعتوں کو کم قیمت والی دیسی یعنی ٹائٹ گیس کی فراہمی ایس ایس جی کے لیے اب ممکن نہیں رہی, اس لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایل این جی کو ملانے کی تجویز دی گئی ہے. اب یہ کتنی خوفناک بات ہے. اچھا, اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے. یعنی اب امیجن کریں کہ
یہ پروڈکشن ایس ایس جی سی کہہ رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایس این جی پی ایل کی بھی گیس پروڈکشن کم ہوگی کیونکہ ہمارے بہت سارے ویلز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں. اچھا انہوں نے انکشاف کیا ہے جی کہ ایس ایس جی نے جو بند کنوؤں کی نشاندہی کی ہے جس میں سسٹم میں کل 200 MMBTU فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ان کنوؤں کو دوبارہ فعال کرنے سے ماہانہ $80 ملین اور گیس کی درآمدات میں سالانہ $1 ارب کی بچت ہو سکتی ہے. یہ پلان گورنمنٹ کو اب دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے سستیاں کر چکے اور جو ہمارے ریزروز اس وقت موجود ہیں بلوچستان اور سندھ کے اندر ان کو اور کے پی میں ان کو اب یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے آئیں. ادروائز عوام کو گیس نہیں ملنی اور عوام جو ہے وہ گیس نہیں ملے گی تو پھر عوام کیا کرے گی وہ بھی سوچنا پڑے گا. ناظرین اب یہ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی فیلڈز ہیں گیس کے اگر ان میں سے اگلے 4 سالوں میں گیس مزید کم ہو کے 500 MMCFD ٹھیک ہے نا جی یہ پہنچنے کا امکان ہے ٹھیک ہے نا جو کہ موجودہ 720 MMDFC سے 2028 تک 30% کم ہو جائے گی یعنی مزید کم ہوتی جائے گی. یعنی یہ ہر سال آپ کی جو ہے وہ گیس ریزروز میں سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر آنے والے سال میں آپ نے دیکھا یہ کہ گیس سسٹم میں بھی کم آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایل این جی کے 11 سے 12 کارگو ماہانہ درآمد کرتا ہے. ایل این جی کے بڑے جو کارگو آتے ہیں 11 سے 12 اور ایس ایس جی سی کے مطابق مجوزہ حل ممکنہ طور پر ایک ماہ میں 3 سے 4 کارگوز کی درآمد کو کم کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہماری مقامی ایکسپلوریشن فرموں کے پاس ٹائٹ گیس تلاش کرنے کے لیے مہارت اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے. پالیسی کو غیر ملکی فرموں کو ان کی بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ پاکستان واپس آنے کی ترغیب دینی چاہیے. اب یہاں سے اب اندازہ آپ لگا لیں کہ کیا حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے کہ ہم اپنے جو قدرتی ریزروز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر کیا یہ بیرونی طاقتوں نے اس حد تک ہمیں ہائی جیک کر لیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی نہیں لا سکتے. ہم اپنے ریزروز آئل کے ریزروز ہوں گیس کے ریزروز ہوں دیگر معدنیات کے ریزروز ہوں ریکوڈیک ہے کتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے گولڈ مائنز کا اس کو ہم ٹیپ نہیں کر سکتے. یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں ہماری کیا انڈیپینڈنس ہے ہم کتنے خود مختار ہیں. یہ چیز ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر اور ہماری سیاستدانوں کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کے اوپر کہ ہم لوگ انڈیا کو دیکھ لیں. میں اب بار بار انڈیا کا یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہم انڈیا سے ہی علیحدہ ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں اور انڈیا کو آپ دیکھیں کہ انڈیا کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پوری دنیا کے ساتھ سائن کر رہا ہے. ابھی انہوں نے یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا فریم ورک سارٹ آؤٹ کیا ہے کہ یورپ کی منڈیوں تک جانا ہے مل کے انہوں نے اور ہم یہاں بیٹھے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کس طرح خوش کرنا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کو خوش کر کے عوام کو کتنا تنگ کرنا ہے اور عوام کو تنگ کر کے ان سے کس طرح ان کو نچوڑ کے تو آئی ایم ایف کے لیے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو کبھی پرابلم نہیں آتی وہ کسی بھی پارٹی کی ہم بات کر لیں یا ہم اپنے کچھ اداروں کی بات کر لیں ریاستی اداروں کی کہ ان کی سہولتوں کو کوئی کمی نہیں آتی ان کو کوئی پرابلمز نہیں آتی ٹھیک ہے نا جی. اور انفلوئنشل طبقہ جو ہے اس ملک میں وہ ٹیکس نہیں دیتا وہ اپنے بینیفٹس لینا جانتا ہے حکمرانوں سے حکومتوں سے. تو ایونچولی کون پس رہا ہے آپ کی غریب کلاس پس رہی ہے آپ کی لوور مڈل کلاس پس رہی ہے آپ کی مڈل کلاس پس رہی ہے. اب گورنمنٹ بننی جا رہی ہے مخلوط حکومت ہنگ پارلیمنٹ جو بننے جا رہی ہے. اب ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب معیشت ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے وی لاگس کے اندر کہ ہر ملک کا فوکس ہے جو یعنی ڈیولپنگ اکانومیز ہیں کہ وہ اپنی معیشت اور اکانومی کو کس طرح مقابلے پہ لے کے آتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ اور دوسری چیز اپنے عوام کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے گلف کنٹریز کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اپنے عوام کو یار بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈیز دیتے ہیں بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں سکھ انڈسٹریز کو چلاتے ہیں اور ہم یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ نہ کوئی بے روزگاری الاؤنس نہ انڈسٹریز کو بہتر کرنا. سبسڈی اگر ہم دے رہے ہیں تو اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم سبسڈیز بھی ختم کر رہے ہیں
وہ کسانوں کے لیے سبسڈیز ہوں، وہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے سبسڈیز ہوں. پھر یہ سیاستدان کہتے ہیں جی کہ ہم ملک میں بے روزگاری ختم کریں گے. تو آپ کی عوام میں آپ کی یوتھ بے روزگاری کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ رہی ہے تیزی سے. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک انڈیکیٹر بتا دیں جو ٹھیک ہو اس وقت؟ سیاسی عدم استحکام تو چل ہی رہا ہے اور یہ ایون اگلی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی چلنا ہے, اور آپ کا معاشی عدم استحکام یعنی ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. اب اگر آپ نے گیس بجلی یہ دو امپورٹنٹ چیزیں جو عوام کے لیے دکھتی رگ ہے اور انڈسٹری کے لیے دکھتی رگ ہے, ایون زراعت کے لیے دکھتی رگ ہے, اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی جامع پالیسیاں نہ بنائیں, کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے نہ کیے, تو پھر ہم مزید جو ہے نا معاشی سوامپ جو ہے نا معاشی دلدل میں گھستے چلے جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. بزنس انڈسٹری اس وقت پریشان ہے, ڈیمانڈز کر بیٹھی ہے کہ ان کی جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ چیلنجنگ ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح عوام کی بھی جو کاسٹ آف ڈوئنگ جو اپنے وہ گھر کے اخراجات ایکسپینس میٹ کرتے ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اگلی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ, آپ سے پھر بات ہوگی.